मसीह के पुरफजल मीठे बाबरकत जिंदा और जलाली नाम में आप सभी की सलामती चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सभी खुदावंद अपने खुदा में मसरूर हैं। आए हम खुदावंद की आवाज़ की तरफ मतवज्जो हों। मेरे साथ निकालिए अहद अतीक में से दानियेल की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 8वीं आयत। दानियेल की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 8वीं आयत। किताब मुकद्दस में लिखा है, लेकिन दानियेल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मै से जो वो पीता था नापाक ना करे। इसलिए उसने ख्वाजा सराओं के सरदार से दरख्वास्त की कि वो अपने आप को नापाक करने से माजूर रखा जाए। कलाम खुदावंद के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आए हम दुआ मांगे। अदोनाए रोहीम राफे, मैं अपने आप को तेरे स्पुर्द, अपने आप को तेरे ताबे कर देता हूँ। खुदा मेरी रहनुमाई करना। मैं तेरे नाम से खुदा तेरे पाक कलाम की मुनादी का आगाज़ करता हूँ। खुदा तो मेरा मददगार होना। मेरी खुदा इस इल्तिजा को सुन और कबूल कर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। मसीह में मेरे अजीजों, आज का जो तलावत करदा मतन है वो अहद अतीक में से दानियेल की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 8वीं आयत है। हम इस तलावत करदा मतन की रोशनी में इरादे से मुतल्लक सीखने की कोशिश करेंगे। मोअज़्ज़ज़ सामीन, दानियेल की किताब उस जमाना में लिखी गई जब यहूदी एक बुतप्रस्त बादशाह की मातहती में सख्त अज़ियतें और जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे। मुसन्नफ वाक़यात, तमासील और रोयाओं की मदद से अपने जमाना के लोगों की हौसला अफजाई करता है और उनकी हिम्मत बनता है। इस किताब के 2 बड़े हिस्से हैं, जिनमें से पहले नंबर पर चंद वाक़यात जिनका ताल्लुक दानियेल और उसके कुछ जलावतन साथियों से है, यके बादीगरे दूसरे नंबर पर कई सल्तनतों के अरूजो जवाल को पेश किया गया है। रोयाओं का सिलसिला जो दानियेल ने देखा। मसीह में मेरे अजीजों, दानियेल का जो लफ्जी मतलब है वो खुदा मेरा मुनसफ है। और दानियेल का कबीला यहूदा था और उसकी रहायश बाबल थी। दानियेल का जो दौर बाबली और फारसी जमाना है वो 606 से 536 कबल मसीह है। मसीह में मेरे अजीजों, तलावत करता मतन में हमने सुना कि लेकिन दानियेल ने अपने दिल में इरादा कर लिया। हम इरादे से मुतल्लिक सीखने की कोशिश करेंगे। अगर हम दानियेल की किताब के शुरू में पहले बाब की पहली चंद आयात का मुताला करें तो हमें बड़ी खूबसूरती से यह जिक्र मिलता है उनकी जिंदगी से मुतल्लिका। यानी शाह यहूदा यहोयाकीम की सल्तनत के 3रे साल में शाह बाबल नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया
اور خداوند نے شاہ یہودا یہویاکیم کو اور خدا کے گھر کے بعض ظروف کو اس کے حوالے کر دیا۔ میرے عزیزو، اگر ہم دانییل کی کتاب کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ دانییل کی عمر تقریباً 16 یا 17 برس تھی جب دانییل کو اسیر کیا گیا۔ اسیر کا لفظی مطلب غلامی ہے، یعنی کہ جب دانییل کو غلام بنا کے لے جایا گیا۔ اس وقت دانییل کی عمر تقریباً 16 یا 17 برس تھی۔ دانییل کے ساتھ اس کے 3 دوست بھی تھے۔ جب دانییل کو وہاں پر اسیر کر کے لے جایا گیا اور بادشاہ کے وہاں پر محل میں اسے جب پیش کیا گیا اور بادشاہ نے دیکھا کہ دانییل جوان اور خوبصورت ہے اور اس کے ساتھ جو اس کے دوست تھے وہ بھی جوان تھے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ایک مسہیپ یا ایک ٹریجڈی ہے جو کہ ایک حکم کی صورت میں ہے۔ اصل میں یہاں پر یہ ٹریجڈی کا لفظ اس لیے استعمال ہے کہ جو اس کے ساتھ ہوئی کہ اب جب ان کو وہاں پر پیش کیا جاتا ہے تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اس وقت میں شاہی محل میں کسی عہدے پر فائز یاب ہونے کے لیے انہیں 3 سال کسدیوں کے مختلف علوم کی تعلیم دی جائے گی۔ دانییل جوان، خوبصورت اور صاحب علم تھا اور دانشور آدمی تھا۔ مسیح میں میرے عزیزو، جب یہاں پر جو ہم نے ہمارے لیے جو سیکھنے کی بات ہے یا جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کو اس نے دانییل کا وہاں پر ان کے وہ نام چینج کرتے ہیں۔ دانییل کا جو پہلا نام ہے اس کا مطلب ہے خدا میرا منصف، اور اس کے بعد جو دانییل کا دوسرا نام رکھا گیا وہ بیلتشزر تھا، جو کہ ایک بت کا نام تھا جس کا مطلب کہ اس کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح اس کے ساتھ جو اس کے دوست تھے، حننیہ کو صدرک اور میسائیل کو میسک اور عزریہ کو عبدنجو کہا گیا۔ میرے عزیزو، یہاں پر جب ان کو وہاں پر پیش کیا جاتا ہے تو وہاں پر ان کے لیے جو حکم صادر ہوتا ہے وہ شاہی خوراک سے متعلقہ ہے۔ شاہی خوراک میں ناپاک گوشت اور مے اور خون ملا گوشت تھا، جو کہ اس وقت کے مطابق یہ ناپاک تھا۔ شریعت کے مطابق جو ناپاک چیزیں تھیں وہ شاہی خوراک میں شامل تھیں۔ معزز سامعین، جب دانییل کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ شاہی خوراک کھائیں، لیکن دانییل کا یہاں پر ہمیں ایک ارادہ نظر آتا ہے۔ بائبل اقدس میں لکھا ہے کہ دانییل نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے ناپاک نہیں کرے گا اور اس کی مے سے جو وہ پیتا ہے۔ دانییل ایک یہودی تھا اور اس کے مطابق دن میں 3 بار گھٹنے ٹیکتا اور خدا کی عبادت کرتا اور خدا سے ڈرتا تھا۔ لیکن جب دانییل کو وہاں پر شاہی خوراک سے متعلقہ کہا گیا تو دانییل نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے ناپاک نہیں کرے گا۔ معزز سامعین، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دانییل کے اس ارادہ کے عوض دانییل کو خدا نے کون سی برکات سے نوازا۔ دانییل کو خدا نے رویا کی نعمت بخشی، دانییل کو خدا نے خواب کی تعبیر کرنے کی نعمت بخشی۔ یہ دانییل کے اس ارادے کے عوض تھا۔ معزز سامعین، لیکن دانییل اپنے اس ارادے پر قائم رہا اور اس نے بادشاہ کو کہا کہ ہمیں 10 دن تک کوئی سادہ غذا یا ساد پات دے کر دیکھا جائے۔ جب بادشاہ نے ان کی اس بات پر عمل کیا اور انہیں 10 دن یہ خوراک دی تو پھر بھی ان کے چہرے پر بنسبت دوسرے لوگوں کے زیادہ رونق
اور خوبصورتی تھی۔ معزز سامعین، لیکن جب دانیل کو اس خوراک کے بارے میں کہا گیا تو دانیل اپنے اس خدا سے ڈرتے ہوئے اپنے ارادے پر قائم رہا، اور اس نے مصمم ارادہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے ناپاک نہیں کرے گا، اور اس نے اپنے آپ کو اس شاہی خوراک سے باز رکھا۔ دانیل نے تقریباً یہ ارادہ جب کیا تو اس کی عمر تقریباً 17-18 برس تھی۔ دانیل نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک نہیں کرے گا اور اپنے آپ کو شاہی خوراک کھانے سے باز رکھا۔ اس کے عوض شیروں نے دانیل کا گوشت کھانے سے انکار کر دیا۔ معزز سامعین، اگر ہم بائبل اقدس کی روشنی میں دیکھیں کہ دانیل کا وہ ارادہ دانیل کو کس قدر سرفراز کر گیا، اسی طرح اگر ہم پیدائش کا مطالعہ کریں تو پیدائش کی کتاب میں ہمیں ایک شخص کا ذکر ملتا ہے جو کہ یوسف ہے۔ اسی طرح مقدس یوسف نے بھی اپنے دل میں ارادہ کر لیا۔ مقدس یوسف ایک راست باز شخص تھا اور خدا سے ڈرتا تھا۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کے 39ویں باب میں جا کر دیکھیں تو وہاں پر ہمیں یوسف اور پوتیفار کی بیوی کا ذکر ملتا ہے۔ جب یوسف کو بھی قید کر کے لے جایا گیا تو یوسف کو وہاں پر پوتیفار نے، یعنی کہ وہاں پر اس وقت جس کا راج تھا، اس نے پاس رکھا اور اس نے اس کو مالک بنا دیا اور سارے کا سارا اختیار اسے دے دیا، کیونکہ خدا یوسف کے ساتھ تھا۔ یوسف خدا سے ڈرتا اور راست باز بندہ تھا۔ یہاں پر یوسف کی زندگی میں بھی اسی طرح امتحان آیا جیسے کہ دانیل کی زندگی میں تھا۔ جس طرح دانیل نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک نہیں کرے گا، اسی طرح یہاں پر ہم یوسف کا ارادہ بھی دیکھتے ہیں۔ پوتیفار کی بیوی ہر روز یوسف کے ساتھ ہوتی کہ یوسف میرے ساتھ ہم بستری کرے، لیکن یوسف خدا سے ڈرتا تھا اور اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک نہیں کرے گا۔ ایک روز پوتیفار کی بیوی نے مقدس یوسف کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ یوسف بھی جوان اور خوبصورت تھا، لیکن جب اس نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی اور اسے کہا کہ میرے ساتھ ہم بستری کرے، لیکن یوسف نے اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے باز رکھا اور اپنا پیرہن وہاں پر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت یوسف نے یہ جو ارادہ کیا تو خدا نے پھر یوسف کو کس قدر سرفراز کیا۔ جب یوسف نے ایسے کیا تو یوسف کے اوپر ایک الزام لگایا گیا اور اسے دوبارہ سے قید میں ڈالا گیا۔ جب اسے قید میں ڈالا گیا تو قید میں ڈالنے کے عوض ایک خواب دیکھا وہاں پر بادشاہ نے، تو پھر اس خواب کی تعبیر یوسف نے کی۔ تو اس طرح اگر ہم پیدائش کا مطالعہ کریں تو معزز سامعین، وہاں پر یوسف نے کمال قسم کا راج کیا اور سب سے امیر ترین شخص ہو گیا، اور اس قدر امیر ہو گیا اور اس قدر سربلند ہو گیا۔ مسیح میں میرے عزیزو، میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا اور خدا نے اسے سرفراز کیا، اس طرح یوسف نے اپنے دل میں ارادہ کیا تو خدا نے یوسف کو بھی کس قدر سرفراز کیا۔ میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین، یہاں پر ایک لڑکی کی سٹوری ہے جو کہ ایک انتہائی پڑھے لکھے اور روحانی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے 22 سال جس گھر میں گزارے وہاں پر وہ ایمان پر قائم اور خدا سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ باقاعدگی کے ساتھ وہ دعا، روزہ
اور بائبل اقدس کا مطالعہ کرنے والے تھے، لیکن معمول کے مطابق ایک روز آیا کہ اس لڑکی کا رشتہ طے ہو گیا۔ معزز سامعین، جب اس لڑکی کا رشتہ طے ہو گیا تو اس لڑکی کی جس گھر میں شادی ہوئی وہاں پر جا کے اس نے ماحول دیکھا تو وہ ایک دم حیران رہ گئی، کیونکہ وہ ماحول اس کے ماحول سے ٹوٹل ڈیفرنٹ تھا۔ ایک طرف دعا کو گرانا، دعا کو زندگی، دعا روزہ اور یہ سکون، اور دوسری طرف نشے میں گل مچانے والا اس کا شوہر اور بت پرستی کرنے والی اس کی فیملی جو کہ اسے سسرال میں جا کے ملتی ہے۔ معزز سامعین، لڑکی کی زندگی بٹ کے رہ گئی۔ اب لڑکی دیکھتی ہے کہ وہاں پر ماحول کیسا ہے، یہاں پر ماحول کیسا ہے۔ ٹو مچ ڈیفیکلٹ اس لڑکی کے لیے۔ یہاں پر لڑکی جو خدا سے ڈرتی ہے اور راست باز ہے، اپنے دل میں ارادہ کرتی ہے کہ وہ اس فیملی کو تبدیل کرے گی۔ معزز سامعین، جب اس لڑکی نے اپنے دل میں ارادہ کیا اور گھر میں مذبح تیار کیا کہ وہاں پر وہ بیٹھے گی اور دعا کیا کرے گی، جیسے ہی اس نے وہ مذبح کو تیار کیا اور اس پر بیٹھ کر دعا کرنی شروع ہوئی تو اس کا سارا خاندان اس کے مخالف ہو گیا۔ جب اس کا خاندان اس کے مخالف ہو گیا تو اس پر مختلف قسم کے تشدد اور مختلف قسم کے واقعات جو تھے درپیش ہونے لگے، اور لڑکی ان مسائل اور ان مصائب کو سہنے لگی۔ جب لڑکی ان مسائل اور ان مصائب کو سہ رہی تھی، ایک روز تو ایسا ہو گیا کہ اس کے شوہر نے گھر میں آ کر اس مذبح پر جہاں پر وہ بیٹھ کر دعا کرتی تھی اسے اٹھایا، مارا، پیٹا اور اس مذبح کو جلا دیا۔ کیا کرتی؟ پریشانی میں مبتلا وہ لڑکی جس کی زندگی ایک دم بکھر کے اور بٹ کے رہ گئی ہے، خدا سے ڈرتی اور راست باز ہے۔ یہاں پر اس کا سسرال ایک فرق قسم کی زندگی گزارنے والے ہیں۔ معزز سامعین، لڑکی ایمان پر قائم رہتی ہے اور دعا کرنے لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر یہ مذبح پر مجھے دعا نہیں کرنے دیتے تو وہ اپنے اس ارادے پر قائم رہتی ہے اور اپنے بستر پر جاتی ہے اور لیٹے ہوئے روتے ہوئے دعا کرتی ہے، رو کے خدا سے دعا کرتی ہے کہ خدا، پہلے تو میں مختلف قسم کے تشدد، مصائب اور مسائل کو برداشت کر رہی تھی، ہر قسم کی مار پیٹ کو اور اس ماحول کو، لیکن میرے خدا آج انہوں نے جو میں نے تیرے لیے مذبح تیار کیا تھا اس کو جلا دیا، جو کہ میری برداشت سے باہر ہے۔ معزز سامعین، لڑکی دعا کرتے ہوئے اور روتے ہوئے سو جاتی ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لڑکی جب سو جاتی ہے اس ارادے کے ساتھ، اس ایمان پر قائم، اور وہ دعا نہیں چھوڑتی، تو میرے عزیزو جب وہ صبح اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ اس سے پہلے باہر مذبح لگا کے اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جیسے دانیال نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے ناپاک نہیں کرے گا، جیسے یوسف نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ زنا کر کے اپنے آپ کو ناپاک نہیں کرے گا، جیسے اس لڑکی نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ ساری کی ساری فیملی کو تبدیل کر دے گی۔ معزز سامعین، ہم اپنی زندگیوں پر غور کر سکتے ہیں کہ کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسا ارادہ ہے جو کہ مصمم ارادہ ہو، وہ ارادہ جس سے تبدیلی آئے، ایسا ارادہ جس سے چٹانیں تڑک جاتی ہیں۔ معزز سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم وہ خدا جو کہ دوبارہ سے بادلوں کو رتھ بنا کر آنے کو ہے، ہم اڑ کر اس کا استقبال کریں اور نئے یروشلم میں اس کے ساتھ داخل ہوں، تو میرے عزیزو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک مصمم ارادہ کریں۔ وہ ارادہ ہم آج ہی اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں کہ میں آج ارادہ کرتا ہوں، میں آج
آج ارادہ کرتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو ناپاک زنا سے نہیں کروں گا، نہیں کروں گی، میں اپنے آپ کو شراب یا مے سے ناپاک نہیں کروں گا، نہیں کروں گی، میں اپنی زندگی کو پاکیزہ اور مقدس رکھوں گی، ایسے کہ میں روز دعا کیا کروں گی، میں روز بائبل پڑھا کروں گی۔ معزز سامعین، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بھی ایک مصمم ارادہ کریں تو خدا دانیل کی طرح سرفراز کرنے کی قدرت رکھتا ہے، خدا یوسف کی طرح سرفراز کرنے کی قدرت رکھتا ہے، جس کے آگے ہر ایک چیز موجود ہے۔ معزز سامعین، سب سے بڑھ کر زمانے ہوتے ہیں جیسے فعل، ماضی اور حال اور مستقبل۔ بس یسوع میں میرے عزیزو، یہ ماضی اور یہ حال اور یہ مستقبل ہم انسانوں کے لیے ہیں، لیکن وہ جو اپنی ذات میں خدا ہے، جس کی صفت خدا ہے، اس کے آگے ماضی بھی پریزنٹ ہے، اس کے آگے حال بھی پریزنٹ ہے اور اس کے آگے مستقبل بھی پریزنٹ ہے۔ میں میرے عزیزو، معزز سامعین، آج کے اس تلاوت کردہ متن کی روشنی میں آپ کے لیے جو چیلنج چھوڑنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب یا سرفراز ہونا چاہتے ہیں تو ارادہ، مصمم ارادہ رکھیں۔ خدا مند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ شکریہ۔